बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल उलूम इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत के साथ। पहले छोटी छोटी खबरें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर हम बड़ी खबर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे कोलीग अरशद शरीफ साहब, सब जानते हैं, दुनिया जानती है उनको भी आज बिलाखिर एक और धचका लगा, और वो धचका ये हुआ कि जी ARY से उनको सबकदोश कर दिया गया और बाकायदा तौर पे एक ऑफिस ऑर्डर मिला उनको, और उस ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक ईमेल के ज़रिए उनको मौसूल हुआ, और उसके मुताबिक ये कि उनके जो ट्वीट्स हैं, जो वो समाजी राब्ते की वेबसाइट है, वहाँ पे जो अपनी राय का इजहार करते हैं, वो इदारे की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए अब उनका और अरशद शरीफ साहब का और इदारे का चलना महाल है। लिहाजा अरशद शरीफ साहब को लेटर ऑफ थैंक्स दे दिया गया और उनके बेहतर मुस्तकबिल की दुआ की गई। ये उनको आज इशू है, सोशल मीडिया पे भी घूम रहा है, वो सारा इबारत जो है मौजूद है। और इस तरीके से अरशद शरीफ साहब को भी ऑफ ईयर अब बाकायदा तौर पे उनकी ज़ुबाबंदी सब कुछ हो गया। एक 8 साल ARY में रहे वो, और मैं 17 साल तकरीबन रहा। पहले मुझे फ़ारिग होना पड़ा और उसके बाद फिर अरशद शरीफ साहब, अब उनको फ़ारिग कर दिया गया। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि बैक डोर पे हो क्या रहा है, पसे पर्दा मौसीकी क्या चल रही है। ये एक ही तरफ से हुक्म आया है, जहाँ से हुक्म मेरा था वहीं से हुक्म उनका है, और मसला ये है कि मजबूरियाँ अपनी जगह पे मौजूद हैं। ARY एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके 4000 मुलाजमीन, 4000 से ज़्यादा मुलाजमीन है। 4000 का फिगर हम इसलिए बोलते हैं, 4000 प्लस है उसमें। और ये डायरेक्ट है जॉब, और इनडायरेक्ट जॉब इसके अलावा हैं, क्योंकि जब ARY न्यूज़ चलता है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो उसके बाद फिर एक डायरेक्ट जॉब्स होती हैं, एक इनडायरेक्ट जॉब्स होती हैं, वो इससे भी और भी हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है, मसला एक ही है कि क्योंकि वो जो ये काम स्क्रिप्टेड हो रहा है, इसमें आपको बता दूं स्क्रिप्टेड काम हो रहा है। इससे जो अगली वीडियो होगी वो ज़रा गौर से सुनिएगा, उसमें मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि जनाब ये हम सब इस वक्त निशाने पे हैं, और वो लोग और वो इदारा जो कि पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया, इन सब के साथ हमेशा खड़ा रहा, सुबह दोपहर शाम, और ख़ास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री लीडरशिप के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, वो क्यों ज़ेर अताब है। और तमाम के तमाम वो लोग जिनको ताना ये दिया जाता था कि ये इनके माउथ पीस हैं जी, ये इनके टाउट हैं, ये सब कुछ, ये तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये फौजियों के हैं, ये कहा जाता था। तो उन्हीं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, ये एक मिलियनर क्वेश्चन है। ये ज़रा देखना पड़ेगा। ये अगली वीडियो पे मैं इंशाल्लाह आपको सारी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो ज़रूर देखिएगा अगली वीडियो में। बहरहाल ये जो इस वक्त है जी, अरशद शरीफ साहब भी हो गए, तो मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इस वक्त ARY की इंतज़ामिया जो है उस वक्त भी कितना प्रेशर में थी, और अब मज़ीद प्रेशर हो गया है दुगना। उस वक्त भी मुझे भी यही कहा जाता था जी फ़लाँ ट्वीट डिलीट करते हैं जी, फ़लाँ आपने जो YouTube पे गुफ्तगू की है वो सही नहीं है, जो Facebook पे की ये नहीं सही, वो नहीं सही, और फरमाइशें उधर से आती थी। वन मैन शो फ़र्द वाहिद इस वक्त सब कुछ वहीं से आती थी, और इसका भी यही वहीं से आया है। तो 25 दिन हो गए हैं ARY बंद है, और पहले ये कहा गया कि साबिर शाकिर को फ़ारिग करो तो हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, फिर अब अरशद शरीफ को फ़ारिग कर दिया गया। अब देखते हैं ताल्लुकात अच्छे होते हैं कि नहीं होते। मैं तो कहता हूँ कि कम अज़ कम ये ARY एक इदारा है, उसको बंद, किसी भी इदारे को बंद नहीं होना चाहिए, और इसको काम कर देना चाहिए। हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मैंने भी इसीलिए कुर्बानी दी थी कि इदारा बच जाए, बाकी मेरे कॉलीग्स जो हैं वो सारे बच जाएं, लेकिन ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। फिर आपने अहमद यूसुफ को भी उठा के देख लिया, उसको भी बेलिबास करके देख लिया, सारा कुछ कर दिया, और खैबर घुमन पे भी मुकदमा हो गया, वो भी बेचारा, उनकी वालदा की डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और वालदा मोहतरमा की मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इसी तरीके से हमारे अपने दोस्त हैं ARY इस्लामाबाद के हसन अयूब, उनके
والد کی پچھلے دنوں وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت فردوس میں جگہ دے اور ان کو بھی صبر دے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جی. تو بہرحال چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ معاملہ بھی رکنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور بچہ جانتا ہے کہ یہ جو میچ ہے ابھی آگے بڑھے گا. آنے والے دنوں میں جب تک 29 نومبر تک کا ہدف جو ہے وہ پرسکون تو خیر رہا ہی نہیں، پورا ہل جل ہو چکی ہے. یہ جب تک ہم یہ سفر طے نہیں کر لیتے تب تک پاکستان میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان رکھے سب کو. تو یہ ہوتا رہے گا جی، پنگ پونگ چلتی رہے گی. پھر اسی طریقے سے جمیل فاروقی صاحب کی بھی ضمانت ہو گئی، ان کا بھی مبارکباد اور وہ بھی رہا ہو گئے ہیں. دوسری جانب ڈاکٹر شہباز گل، ان کی طبیعت خراب ہوئی جیل میں اور ان کی طبیعت، ان کو سانس اور لینے میں دشواری ہے، سینے میں درد ہے. پھر ان کو چیک اپ کروایا جا رہا ہے. ان کی بیل اپلیکیشن مسترد ہو چکی ہے اور اب ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے. تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اور ڈاکٹر شہباز گل نے کیا ایک جملہ بولا تھا، وہ اور اس سے کہیں زیادہ جو کچھ بولا گیا اور جس نے بولا وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. تو یہ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے انسانوں کو، اور خاص طور پہ طاقتور اور بااختیار لوگوں کو، کہ جناب یہ آج اختیار ہے، آج طاقت بھی ہے، لیکن کل یہ سب کچھ چھن جائے گا اور چھن جاتا ہے. یہ لازوال نہیں ہوتا، یہ زوال آنا ہی ہوتا ہے. تو اس وقت کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں جی مین خبروں کی طرف. تو یہ ہماری ہمدردیاں تمام کے ساتھ ہیں جی. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ عمران خان صاحب ورسز، تو مجھے کچھ چیزیں ہیں، کچھ اطلاعات ہیں کہ معاملات تھوڑے سے جو درجہ حرارت ہے اس میں کمی آئی ہے، شدت میں اور حدت میں کمی آئی ہے جو سیاسی درجہ حرارت ہے. گو کہ اس وقت جو مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ مریم بی بی کا جو گروپ ہے وہ کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، ملٹری لیڈرشپ کی صلح ہو جائے. ان کو یہ دھڑکا لگا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ان کا جینون قسم کا ہے، کیونکہ بڑی محنت کر کے، بڑی کوشش کر کے یہ لڑائی کروائی گئی ہے عمران خان صاحب کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. باقاعدہ طور پہ بڑی محنت کی گئی ہے، تانے بانے بن کے یہ لڑائی کروائی گئی ہے. اور اس جو بنیادیں بنائی گئیں، جو بنیاد بنائی گئی، وہ ساری کی ساری فیک تھیں. فیک نیوز پہ یہ ساری عمارت جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی اور فیک نیوز پہلے بیان کی گئی، پھر نیریٹو بنایا گیا، پھر پرسیپشن، پھر کچھ ایسے لوگ درمیان میں آ گئے کہ جن کی طرف جو لوگ جو تھے وہ پہلے ہی کمپرومائز تھے اور وہ سنسیئر نہیں تھے. کم از کم میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایک کے بارے میں، وہ سنسیئر نہیں تھے بلکہ وہ لابنگ کر رہے تھے شریف فیملی کے لیے اور مسلم لیگ نواز کے لیے. پھر ادھر زرداری صاحب تھے، وہ اپنا ذرا کھاتے شاتے ٹھیک کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو اس میں یہ ٹریپ ہوا ہے میں اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ٹریپ ہوئی ہے اور بڑے برے طریقے سے ٹریپ ہوئی ہے اور بالکل اسی طریقے ہوئی جیسے جنرل مشرف صاحب ہو گئے تھے. تو اب ٹریپ میں آ گئے اور یہ لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے بعد اس لڑائی کو قبول نہیں کیا گیا. اگلی بات جو اچھی جو چیز ہے وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنی چاہیے، ملٹری لیڈرشپ کو بھی، کہ اس لڑائی کو عوام نے قبول نہیں کیا. عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت 70 to 80% عوام کی اکثریت وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور یہ لڑائی اگر ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ دوبارہ سے ان کا آپس میں کولیشن ہونی چاہیے، دوبارہ بیٹھیں اور ایک ساتھ چلیں. یہ ہے پاکستان کے کروڑوں عوام کی آواز. اب یہ جب پبلک پریشر آیا اس کی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی ادارہ، وہ خاص سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا ہمارا افواج پاکستان کا ادارہ ہو اور یا پارلیمان ہو، وہ اسی وقت تک مضبوط ہوتا ہے جب تک پبلک سپورٹ اس کے ساتھ ہو، عوامی جو حمایت ہے وہ عوام کی بڑی حمایت اس کے ساتھ ہو. اس کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ادارہ کوئی بہت بڑا کام کر دے.
کیونکہ اداروں کی طاقت جو ہے آئین تو پرووائڈ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اداروں کو اصل طاقت جو ہے وہ عوامی قوت سے ملتی ہے، عوامی حمایت سے ملتی ہے۔ تو اسی لیے جو بھی DGISPR کی پریس کانفرنس ہوتی تھی یا ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عوام کی وجہ سے ہم نے یہ کام کر پایا۔ سوات آپریشن لے لیں، ضرب عضب لے لیں، رد الفساد لے لیں، جتنا بھی یہ کام کیے گئے وہ سارے کے سارے، اور جتنے بھی آپریشن کیے گئے وہ عوام کی مرضی اور عوام کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتے۔ تو یہ جو لڑائی، غیر فطری لڑائی جو کروائی گئی اور غیر فطری لڑائی ہو گئی، یہ اس کو نہ ادارہ قبول کر رہا ہے نہ ہی عوام قبول کر رہی ہے، اور اس لڑائی کو ختم ہونا ہے اور ختم کروانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ تو اگر یہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر باقی لوگوں کے پلے کیا رہے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس لڑائی میں نقصان ہی نقصان ہوا ہے، کیونکہ اقتدار مل گیا شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، مائنس عمران خان کے، سب کو اقتدار مل گیا اور سب اپنے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی ان کو فکر نہیں ہے۔ جو تنقید ہو رہی ہے، جو الزامات لگ رہے ہیں، جو گالیاں مل رہی ہیں، وہ مل رہی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ہر جگہ پہ مل رہی ہیں، اور کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے۔ اور پھر ان کو ڈیفینڈ، گورنمنٹ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، گورنمنٹ حکمراں اتحاد بالکل اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جناب فوج پاکستان کے حق میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حق میں یہ لوگ آئے ہوں اور آ کے کوئی بات کی، بالکل نہیں کی۔ اندر خانے یہ خوش ہیں، اندر خانے اس لیے خوش ہیں کہ اگر عمران خان کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی پکی ہو جاتی ہے، اور یہ لڑائی جو ہے اختلاف اور اختلاف سے یہ دشمنی میں بدلتی ہے اور نفرت میں تبدیل ہوتی ہے، تو پھر یہ چیپٹر تو ہو جائے گا کلوز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ PTI کا پتہ تو ہو گیا صاف، اور جب انہوں نے بھی کام شروع کر دینا ہے ایڈورس، تو پھر تو ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب جب ایک ہوں گے تو پھر ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کو پنجاب پولیس بنانا ہے پاک فوج کو، تو پھر وہ اس ایجنڈے پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ویسے اس میں بتا دوں کہ آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اس کے سائز کو بھی کم کیا جا رہا ہے، اس کی طاقت کو بھی کم کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کمبینیشن زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکمراں اتحاد ہے، جو عمران مخالف اتحاد ہے، وہ سارے کا سارا اس کی بنیاد ہی منفی ہے، اور وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ وہ صرف اس وقت تک چلے گا جب تک اس کو دودھ ملتا رہے گا، ذرا کھابے شابے ملتے رہیں گے، اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں گے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ ذرا کشتی ڈگمگا رہی ہے اور حمایت ادھر جا رہی ہے، تو وہ پھر اسی زور سے اسٹیبلشمنٹ پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو مریم بی بی کے خاص طور پہ ماؤتھ پیس ہیں، وہ بار بار آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک لاڈلا ہے، ابھی تک اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کروایا، ابھی تک اس کو سزا نہیں دلوائی۔ اب یہ توہین عدالت کے مقدمے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں 6-7 پریس کانفرنسیں ہو گئیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، عمران خان توہین عدالت کے معاملے میں دوبارہ کیوں ان کو موقع دے دیا گیا۔ یہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ میرا ایمان یہی ہے کہ سارے کرائسس میں کوئی اچھی چیز ہی برآمد ہوگی، خیر برآمد ہوگا، اور شر جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گا، ختم نہ ہو 100% ہو، لیکن کم ضرور ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔